मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। देखो, घर में बाप की गलतियों को ना पकड़ा करो अल्लाह का वास्ता। अब्बा के बारे में ये ना देखा करो कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ये दोस्त के बारे में सोचना चाहिए कि मेरे ये दोस्त ने ये जो बात कही है सही है या गलत। सही है तो शुक्रिया, गलत है तो एक थप्पड़ लगा दो उसको। समझ में आ रही है बात? अब्बा के बारे में ये उसूल बोलने नहीं है। अब्बा ने सही बात कही शुक्रिया, गलत बात कही तो भी चुप करके बैठे रहो, सुन लो, क्योंकि वो क्या है? अब्बा हैं। देखो, एसएचओ साहब बैठे हुए और मूंछों को ताव देके आपसे कोई बात गलत कहें, यस सर जी सर करोगे या नहीं करोगे? भाई, पुलिस वाला जब आपके सामने कोई गलत बात करता है तो क्या उसको सही करने की कोशिश करते हैं? चुप करके सुनते रहते हो, यस सर जी सर हाँ सर, यही करते रहोगे ना? पुलिस वाला जब रिश्वत मांगता है तो कह रहे चाय पानी के दे दो पैसे, तो आप ये तकरीर करते हो चाय वाय कुछ नहीं होता, हराम है, जहन्नम। तकरीर करोगे वहां पे? एक बेचारा नॉर्मल पुलिस वाला हो तो फिर तो कर भी लेंगे। अगर कोई एसएचओ साहब है, डीएसपी साहब हैं, उसको आप तकरीर नहीं सुनाओगे। आप लिंक भेज दो, ये रिश्वत के खिलाफ एक बयान है हजरत, ये आप सुन लीजिएगा। चुप करके आराम से गर्दन झुका के बैठे रहे, यस सर जी सर, यस सर जी सर। हालांकि वहां यस सर और जी सर का कोई सवाब नहीं मिल रहा, समझ रहे हो? क्योंकि वो एहतराम अल्लाह के लिए नहीं है, मजबूरी में। बाप अगर सुना रहा है, डांट रहा है, चुप करके सुन लो, क्योंकि ये क्या है? बाप है। समझ रहे हो? ये अब्बा है आपके। उस मौके पर जिसने, याद रखो, अपने बाप और मां की बर्दाश्त कर ली ना, बल्कि बाप की, मां की बर्दाश्त करनी नहीं पड़ती इतनी, माएं तो नरम दिल होती हैं। अब्बा होते हैं वो बहुत सारी चीजों में गड़बड़ करते हैं, ये क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। अम्मा को तो टोपी कराना बहुत आसान होता है। अम्मा के सामने 2 आंसू रो लो, अम्मा कहती बस बेटा तू जो चाहिए ले जा बस। अम्मा के सामने गुटके के पैसे मांगो, वो कहेंगी नहीं बेटा गुटके से कैंसर होता है, अम्मा ले भाई 50 रुपए ले ले, थोड़ा सा रो लो दे देगी। अब्बा थोड़ी गुटके के पैसे देगा इतने आराम से। तो अब्बा है, वो जानता है कि मैंने गुटखा खाया था तो मेरा क्या हुआ था, ठीक है, हालात को भी जानते हैं। और वो तो बाप की तबईयत में चूंकि अल्लाह ताला ने तरबियत का उनसर ज्यादा रखा है, इसलिए बाप की फितरत में अल्लाह ने गुस्सा रख दिया। ये जो बाप को बात बात पे गुस्सा आता है ना, ये खुद नहीं आता, ये लाने वाली फितरत है जिसने बाप में गुस्से के जरासीम डाल दिए हैं। क्योंकि अगर देखो, मां और बाप दोनों चाहिए ना औलाद को। अगर सिर्फ एक चाहिए होता तो अल्लाह या तो बच्चे को सिर्फ मां देते या सिर्फ बाप दे देते। जाहिर है दोनों किस्म की मोहब्बतें चाहिए, तभी अल्लाह ने बाप भी दिया और अल्लाह ने मां भी दी। मां से अलग किस्म की तरबियत होती है और बाप से अलग किस्म की। तो बाप से जिस किस्म की तरबियत होती है उसके लिए रोब होना जरूरी, गुस्सा होना जरूरी। बाप बदगुमान भी जल्दी होता है बेटे से। आप आए मदनी मस्जिद से 1 बजे पहुंच रहे हैं, आपने अब्बा से कहा मैं मदनी मस्जिद था, तो ऐन मुमकिन है अब्बा बदगुमान हो जाए कि मुमकिन है कोई फिल्म देख के आ रहा हो। इसलिए कि जिसमें तरबियत का उनसर रखा होता है ना, उसके लिए उसकी यही शान है कि वो ज्यादा खुशफहमियों में मुब्तला ना हो। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला फरमाते थे कि मेरे पास जब कोई मेरा मुरीद आता है जिसकी तरबियत मेरे जिम्मे है, तो उसमें अगर 99 अच्छाइयां हो और 1 बुराई हो, तो मेरी नजर उसकी बुराई की तरफ जाती है, उसकी 99 अच्छाइयों की तरफ, बोलो भाई, नहीं जाती। 1 बुराई जो होगी ना वो मुझे नजर आ रही होगी, क्योंकि मैं मुरब्बी हूं उसके लिए, उसकी इस्लाह करने वाला। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएं, खांस रहे हैं आप या आपको जुकाम है, तो वो डॉक्टर क्या कह रहा है, आपके चेहरे को देख रहा है, यार कैसा सुर्ख चेहरा है माशाल्लाह, आप खांस खांस के आधे हो गए, आपकी नजर चेक कर रहा है, यार 6/6 नजर है तुम्हारी। शुगर चेक की उसने, यार शुगर भी ठीक है। ब्लड प्रेशर चेक किया, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, यार फिटफाट हो, यार मैदा भी सही काम कर रहा है, दिमाग भी सेट है। पहले हालांकि उसको अपना दिमाग चेक करना चाहिए था कि मेरा दिमाग सेट है या नहीं। सारी चीजें चेक कर ली,
تو آپ وہاں سے بھاگ جاؤ گے, بولو گے بھائی جو گھاس رہا ہوں وہ نظر نہیں آ رہا اس کو, اور میری ساری جو ہے نا یہاں سے دبا دبا کے کٹس چیک کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اس سے صحت کی چیزیں نظر آ رہی ہیں, بیماری کی نظر نہیں آ رہی. اس سے اور آسان مثال, حکیم لوگ نبض دیکھتے ہیں نا, اس میں ڈرامے بھی بہت ہوتے ہیں, یاد رکھو حکیموں میں بہت بڑے بڑے ڈرامے پڑے ہیں. کسی حکیم سے علاج کرانے سے پہلے دیکھ لیا کرو یہ واقعی صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. تو کوئی واقعی صحیح حکیم ہو تو وہ نبض دیکھتے ہیں نا, نبض پہ ہاتھ رکھ کے چیک کرتے ہیں. اب کسی حکیم کو آپ نے دکھایا, اس نے نبض پہ ہاتھ لگایا اور چیک کر کے رپورٹ کیا پیش کر رہا ہے, کہہ رہے ہیں آنکھیں بھی صحیح ہیں آپ کی, آپ کا معدہ بھی صحیح کام کر رہا ہے, آپ کو جو ہے شوگر بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. خام آپ کہیں گے نا یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. بھائی جو بیماری ہے وہ بتا دیں. اسی لیے سمجھدار حکیم نفس پہ ہاتھ رکھے گا, فوراً بیماریاں بتانا شروع کر دے گا. آپ کو قبض رہتا ہے, ہاں جی رہتا ہے, اور ایسا بھی ہے کہ آپ کو نزلہ زکام بھی رہتا ہے بہت نا, گلا خراب رہتا ہے آپ کو, جی گلا خراب رہتا ہے, اور آپ کے دانتوں سے خون بھی آ رہا ہے. حکیم لوگ اس قسم کی چیزیں بتاتے ہیں, دانتوں سے خون بھی آ رہا ہے, ہاں جی دانتوں سے خون بھی آ رہا ہے, یہ چیزیں بتائے گا. تو وہ کیونکہ آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اس لیے اس کی نظر آپ کی اچھائیوں پہ, صحت کی چیزوں پہ نہیں جائے گی, اس کی نظر کہاں جائے گی, خرابیوں پہ جائے گی. گاڑی لے جاؤ میکینک کے پاس, ٹھیک کرنے کے لیے لے گئے ہو نا, میکینک آتے ہی چاروں طرف سے گھورنا شروع کر دے گا اس کو, پھر ہی بتائے گا یہ خرابی ہے, یہ خرابی. اگر کوئی میکینک کہے یار اسٹیئرنگ بھی صحیح ہے, بریکیں بھی صحیح ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے اپنی گاڑی بیچنی تھی, تو انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا, لوگ آنا شروع ہو گئے. تو ایک صاحب آئے. اب کسٹمر جب آتا ہے نا تو اس کی نظر بھی خامیوں پر ہوتی تو خوبیوں پر بھی ہے, لیکن وہ بائر کے سامنے خامیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے, خوبیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. اگر خوبیاں بتائے گا تو وہ کہتا ہے یہ زیادہ چوڑا نہ ہو جائے اور قیمت نہ بڑھا دے, تو وہ جا کے نا اس کی برائیاں, حالانکہ اس میں گاڑی میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں. یہ طریقہ سمجھا جاتا ہے نا, آپ جا رہے ہیں کوئی فرنیچر لینا ہے, اس میں تو یہ بھی ہے, تو یہ بھی لگا ہوا, یہ تو یہ بھی. کبھی یہ نہیں کہیں گے یار یہ کتنا اچھا ہے, کیونکہ دکاندار پھر قیمت بڑھا دے گا. تو آپ نے کیا کیا, میکینک کے وہ ان کے پاس کسٹمر آیا اور آتے ہی کہنے لگا یار ان کا تو یہ بھی اس کا تو جو ٹائر صحیح نہیں ہے, گاڑی کا تو جو ہے نا ریڈیٹر صحیح کام نہیں کر رہا, اس کا تو جنریٹر بھی صحیح نہیں ہے. ان کو غصہ آ گیا ہمارے رشتے دار کو نا کہ یار ہر چیز میں کیڑے نکال رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا ادھر آنا, ایک کاپی پینسل لے کر آنا, جو چیزیں انہوں نے ٹھیک کرانی ہے نا گاڑی خریدنے کے بعد, جو چیزیں انہوں نے ٹھیک کرانی ہے وہ یہ لکھ لیں گے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی خراب ہے, یہ بھی خراب ہے, تو یہ اصل میں یہ گاڑی خریدنے کے بعد یہ چیزیں ٹھیک کرانا چاہتے ہیں, تو بھول جائیں گے ان کو لکھوا دو یہ ساری چیزیں. تو اس کو بھی غصہ آ گیا. انہوں نے کہا جب مجھے غصہ دلایا تو میں بھی اس کو غصہ دلاؤں گا. تو میکینک کے پاس جب گاڑی لے کر جاؤ تو وہ بھی جو چیزیں خراب ہوتی ہیں ان کی طرف جاتا ہے. تو حضرت حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جب کوئی شخص آتا ہے جس کی تربیت میرے ذمے ہے, جو مجھ سے بیعت ہے, تو اس میں اگر 99 اچھائیاں ہوں اور ایک خامی ہو, تو فرماتے تھے میری توجہ کس طرف جاتی ہے, اس کی خامی کی طرف جاتی ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص آئے جو مجھ سے بیعت نہیں ہے, اصلاحی تعلق نہیں ہے, اس میں اگر 99 برائیاں ہوں گی اور ایک اچھائی ہو, تو میری نظر اس کی, بولو بھائی, اچھائی کی طرف جاتی ہے. تو یہ جو آج کل کی ینگ جنریشن کو ڈر ہے کہ ہمارے ابا ہر وقت ہم میں کیڑے ہی نکالتے رہتے ہیں, ہر وقت یہ کہتے ہیں میں تو یہ کر رہا ہے, میں تو وہاں بیٹھا ہوا ہے, میں تو یہ کر رہا ہے, تو ابا ہم میں اچھائیاں بھی تو ہیں, ابا کبھی اپریشیٹ تو کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے ابا کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, لیکن ابا ایسا کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ابا کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے مربی بنایا ہے, تربیت کرنے والا. اگر ایک خامی اولاد میں ہوگی تو باپ کی نظر اس خامی کی طرف جائے گی کہ میں کسی طرح نٹ بولٹ لے کے اس کی یہ خامی دور کر دوں. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ ماں کی توجہ نہیں جاتی ان چیزوں کی طرف, خامیوں کی طرف, یہ توجہ کس کی جاتی ہے؟ باپ کی. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے گھروں میں؟ اولاد چونکہ باپ کے اس مزاج کو سمجھتی نہیں ہے, لہذا وہ ابا کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے, پھر وہ اماں کی طرف چلے جاتے ہیں. اماں بہت اچھی ہیں, ابا کیا ہے, یہ صحیح آدمی نہیں ہے. اماں بھی یقیناً اچھی ہیں, لیکن اللہ کے بندو ابا بھی بہت اچھے ہوتے ہیں.
کیونکہ ابا کے بارے میں یہ سوچو، یہ گھر تمہیں کس نے لے کے دیا ہوا ہے؟ ابا نے دیا ہوا ہے، بلکہ یہ اماں تمہیں ابا نے لے کے دی ہوئی ہیں. اللہ نہ کرے یہ ابا چھوڑ دیتی اماں کو، پھر یہ اماں کیسے پالتی؟ دیکھو بیچاری بھکارن ہے جن کے شوہر نہیں ہے، کیسے اپنے اولادوں کو لے کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. تم جو گھر میں ماں کی گود میں عزت سے پل گئے، یہ سایہ تمہیں تمہاری ماں کو کس نے دیا تھا؟ بول لو بھائی، باپ نے دیا تھا، باپ نے. اولاد کی تربیت میں باپ کا کردار ماں سے کئی گنا زیادہ ہے. پیدائش میں تو ماں کا دخل ہے، تکلیفیں اٹھا کے جنتی ہے، مگر تربیت میں کس کا دخل زیادہ ہے؟ باپ کا دخل زیادہ ہے. تو تمہاری ماں نے جو عزت عافیت کے ساتھ تمہیں پالا پوسا، یہ چھاؤں اس کو کس نے دی تھی؟ باپ نے دی تھی. گھر باپ نے میسر کیا، اور گیس بجلی کا بل، اگر صرف باپ گیس بجلی کے بل سے ہاتھ روک لینا کہ میں گیس کا بل نہیں دوں گا، بجلی کا بل نہیں دوں گا، پھر دیکھو گھروں میں کیا لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک ایک چیز وہ پوری کرتا ہے. اسکول کی فیسیں وہ دے رہا ہے. ظاہر ہے میں انہی اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں. ہمارے ہاں میجورٹی تو اٹھاتی ہے یہ ذمہ داری. تو جب اولاد جوان ہو گئی، اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ماں کی طرف ان کا پورا رجحان، اور ابا چونکہ اسی مزاج کے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ والے، تو ابا کو لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کی کڑوی کسیلی سنی نہیں جاتی. ایسے موقع پر ابا سے محبت وہی کرے گا جو محبت صرف کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے. سمجھ میں آ گیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایسے موقع پر جب ابا، کیونکہ اب اپنی جاب بھی لگ گئی، کما بھی رہے ہو، اب ابا کے محتاج بھی نہیں رہے، اب ابا کو سے محبت کرو نا. اب ابا کیا لگتے ہیں؟ بوجھ. یار یہ ہر وقت ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت جناب یہ سمجھاتے ہی رہتے ہیں بٹھا کے، یہ کیا کرو یہ کیا کرو. سن لیا کرو بھائی، کسی بڑے کی سن لینا خدا کی قسم کچھ دیر برداشت کر کے. اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت کرے، بعض باتیں بڑی اچھی کہتے تھے. وہ فرماتے تھے جس نے سننے کی عادت ڈال لی نا بڑوں کی، اللہ اسے سیدھے راستے پر لازمی لے کر آتے. صرف سننے کا تحمل پیدا کر لے، بڑوں سے اپنی خامیاں سننے کا تحمل، چاہے وہ خامیاں نہ بھی ہوں. خامی نہیں بھی ہے نا تو بھی بڑا جب آپ کو کہہ رہے نا یہ خامی آپ یہ ہے تو سن لو، ہاں میں کوشش کروں گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. جواب نہ دے آگے سے کہ نہیں میں تو ایسا ہوں ہی نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ صرف سننے کا تحمل پیدا کر لیا نا، سننے کا. اور یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بڑوں کی سننے کا تحمل پیدا کر لیا چپ کر کے، تو اللہ ان کو بہت نوازتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن ایک چھوٹی سی بات میں یہاں کہوں گا اباؤں کے لیے کہ دیکھو بیٹے کو جتنا مرضی سنا دو لیکن لوگوں کے سامنے اس کو رسوا مت کیا کرو، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. بعض والدین اپنی اولاد کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرتے ہیں، اس سے اولاد کی عزت تار تار ہو جاتی ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. باپ کو چاہیے بیٹے کو ڈانٹے، گھر میں جتنا ڈانٹنا ہے ڈانٹے، تھپڑ بھی لگا دے. اولاد کو چاہیے تھپڑ کھا لیا کرے، کچھ نہیں ہوتا اس سے. ابا نے 2-4 لگا دیے کوئی مسئلہ نہیں، بہت خوشی کی بات ہے. کھایا کرے مار جا کے ابا سے. ابا آپ نے کبھی مارا وارا ہے نہیں، کوئی ڈنڈے ونڈے مارا کرو. ہم نے الحمدللہ اپنے ابا سے بہت مار کھائی ہے. اس وقت تو ہم الحمدللہ نہیں کہتے تھے اس کو، اب ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے ہم نے کھائی، اور آگے سے کبھی جواب الحمدللہ نہیں دی. آج کی اولاد میں یہ تحمل، میرے ابا مجھے پائپ سے مارتے تھے، پائپ سے، حالانکہ تبلیغ میں وقت لگاتے تھے، بڑے نیک پرہیزگار. تو ایسے لوگ تو ویسے ہی نرم ہوتے ہیں نا. مارتے کیوں تھے؟ میں ٹیوشن کی چھٹی کرتا تھا، صبح اسکول کی چھٹی کرتا تھا، اس میں جاتے ہوئے ایک مصیبت ہوتی تھی، اسکول کون جائے، اس میں پٹ پٹ کے جاتے تھے اسکول. وہاں جا کے پٹتے تھے، ہوم ورک ہی نہیں کیا ہوا ہوتا تھا. تو بچے تھے نا 5ویں 4تھی کلاس کی بات کر رہا ہوں. پھر گھر میں جب آتے 3 بجے ٹیوشن کا ٹائم تھا، اس میں جی نہیں چاہ رہا جانے کا، شرارتوں میں دل لگتا تھا، کھیل کود میں. اب اس میں جو والدہ روزانہ مار مار کے تھک گئی تھی، تو ہمارے ابا پھر میرے لیے اسپیشل ایک دفعہ مجھے یاد ہے درخت سے ایک لکڑی توڑ کے لائے، پٹتے تھے الحمدللہ. آج بچے پتہ نہیں کیا چھوئی موئی بن چکے ہیں. نہیں بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی جو اندر سے وہ کیا ہے، وہ نہیں سیلف جو ہے نا، ہاں سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے یہ. خدا کے بندو، اگر باپ اپنی اولاد پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو اولاد باپ کا ادب کیسے سیکھے گی؟ کیسے سیکھے گی؟
تربیت میں یہ بھی تو داخل ہے نا کہ ابا اگر لگا دیں تو برداشت کرو, تو اس کی تو ٹریننگ ہونی چاہیے نا. ابا چلتے پھرتے دو تھپڑ لگا دیے. میں ایک مسجد میں کھڑا ہوا تھا, ایک بچہ ہوگا 7-8 سال کا, تو ایک بوڑھے میاں آئے, وہ بچہ کھڑا ہوا ہے, ایک دم زوردار, بچہ بھی تھا گنجا بالکل, پٹھان بچہ تھا, پٹھان, ایک دم زور کا تھپڑ لگا, وہ بچہ گھوم گیا. اس کے بعد ہنس رہا ہے. پیچھے اس کے دادا کھڑے ہوئے تھے, دادا نے پوتے کو آ کے ویسے ہی, وہ پٹھان تھے, میں نے کہا کیوں مارا؟ کہہ رہے ویسے ویسے. میں نے کہا بھائی کیوں مارا؟ کہہ رہے ویسے. اور بچے پر کوئی, بچہ ہنس رہا ہے, دادا نے مارا. میں نے کہا یہ تو بڑا ظرف ہے ان لوگوں کا, دادا ہے نا وہ دادا. میں نہیں کہہ رہا کہ خامخواہ میں ویسے ہی ٹھوکنا شروع کرتے ہیں بچوں کو, لیکن اس میں یہ بری چیز ہے, یہ بلا وجہ بچوں کو مارنا, اس سے بگڑتے ہیں بچے. لیکن اس میں ایک پازیٹو چیز بھی تو ہے کہ بچے کی تربیت دادا نے ایسی کر دی ہے کہ اگر دادا بلا وجہ بھی ٹھکائی لگا دے تو بچے کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بچہ جو اب اتنا احترام کر رہا ہے, جب یہ میچور ہو جائے گا, سمجھدار ہو جائے گا, پھر دادا کا کیسا احترام کرے گا اور باپ کا کیسا احترام کرے گا یہ. اور یہ احترام بچے کو سکھایا کس نے؟ باپ نے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ یہ احترام سکھایا کس نے؟ باپ نے. اس باپ نے اپنی اولاد کے سامنے اپنے ابا کا ایسا ادب کیا ہے کہ بچے کو پتا ہے کہ میرے دادا جب میرے ابا کو تھپڑ لگا دے تو میرا باپ آگے سے نہیں بولتا, تو میں کون ہوتا ہوں بولنے والا؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے چیخ رہا ہے تو اس سے چھوٹا والا پھر اس کا احترام, بولو نا یار, نہیں کر رہا. اس کو پتا ہے یہ میرا بڑا بھائی اپنے بڑوں کا تو کرتا نہیں ہے, میرا احترام خامخواہ میں کروا رہا ہے مجھ سے. بیٹی ماں کا احترام نہیں کر رہی تو وہ اپنی بیٹیوں کو کیسے سکھائے گی کہ میرا احترام کرو؟ بہو اپنی ساس اور سسر کا احترام نہیں کر رہی, اس سے اولاد میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ میری ماں ہر وقت میرے ساس اور سسر کی, میری دادا نانی کی برائیاں کرتی ہے میرے سامنے بیٹھ کر, تو بچوں کے دل سے آہستہ آہستہ بڑوں کا احترام نکلتا ہے, تو اپنی ماں کا احترام بھی, بولو بھائی, نکل جاتا. بچوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے خاندان کے بزرگوں کی برائیاں کر رہے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ یوں ہیں, تمہیں پتا ہے تیری چاچی کیسے ہے؟ اپنے بچوں کو بتائے گی ماں اپنے بچوں کو, تجھے پتا ہے تیری چاچی کیسی ہے, تجھے پتا ہے تیری جو مامی ہے اس کو تو میں جانتی ہوں. تو بچوں کے ذہن میں جو ایک بڑوں کا وقار ہوتا ہے, احترام ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ختم. پھر تھوڑے دن میں باپ کا بھی نہیں رہتا, ماں کا بھی نہیں رہتا. تو بچوں کو تمیز سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے اپنے بڑوں کے, ان کے لیے اپنے بڑوں کے سامنے بالکل بچھ جاؤ, ڈانٹیں, صلواتیں سنائیں. بولو بھائی یار, ہمارے والد صاحب ہم کو بتاتے تھے کہ بیٹا تم لوگ ہماری وہ خدمت نہیں کرتے جو ہم نے کی اپنے ابا کی. میرے والد صاحب کہتے تھے ہم اپنے ابا کے سامنے پنکھا لے کے بیٹھے رہتے تھے 2-2 گھنٹے, گرمی نہ لگے ابا کو, کیونکہ وہ سہارنپور کا دور تھا, وہ انڈیا کا, اس میں پنکھوں کی ٹیکنالوجی اتنی مشہور نہیں ہوئی تھی, اور اگر پنکھے تھے بھی تو لوڈ شیڈنگ ہی رہتی تھی 12-12 گھنٹے. تو کہتے ہیں ہمارے والد صاحب کو گرمی لگتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے, 2-2 گھنٹے ملت فین, وہ جو ہمت فین ہے, ہمت فین, وہ لے کے, اور اس میں بھی ڈر ہوتا تھا کہ ابا کے چہرے پہ نہ لگ جائے کہیں. کہہ رہے ہم نے ایسی خدمتیں کی ہیں, اس طرح خدمت کی ہم نے ابا کی. تو وہ کہتے تھے آج کی نسل تو وہ کر ہی نہیں رہی. اور یہ جو آج کل باپ کی گھر میں تھوڑی بہت عزت ہے, یہ اس لیے ہے کہ باپ کچھ بولتا ہی نہیں اولاد کے سامنے. ان گھروں میں عزت ہے جن میں ابا جو ہے نا نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئے کہ بیٹا جو مرضی کرتے رہو, میں بس یہاں پر ایک شو پیس کے طور پہ رکھا ہوا ہوں, میرا کام تھا کما کے کھلانا, وہ میں نے کھلا دیا, اب میری پینشن آ رہی ہے میں اس میں سے کھا لوں گا. ان گھروں میں ابا کا تھوڑا سا ہے, بھائی ابا ہیں ہمارے بہت اچھے ہیں, مولوی صاحب آپ کبھی ملی ہے ہمارے والد صاحب سے؟ ابا نے جہاں اپنا ابا ہونا ظاہر کر دیا, جہاں یہ ظاہر کیا کہ گھر کا سربراہ کون ہے, میں ہوں, یہ گھر میں چلے گی کس کی, میری, پھر اولاد نہیں سنتی. گوروں کے ہاں جو باپ کا اگر کوئی اتفاق سے کسی کے والد صاحب ہوں, ان کا اگر احترام ہوتا ہے نا تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں والد اولاد پر کوئی اپنا آرڈر نہیں چلا سکتا. ہمارے والے ابا اگر وہاں بھیج دیں پھر دیکھو وہ کتنا احترام کرتے ہیں, کہتے ہیں تو ہر چیز میں دخل اندازی کرتے ہیں. تو اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ والدین کا مقام سب سے زیادہ ہے, اس لیے والدین سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو یہ اسی بشارت میں داخل ہے کہ اللہ کے لیے محبت
اسی کی وجہ سے ملاقات اور جدائی بھی اسی کی وجہ سے. اتنی بڑی بشارت ہے. اس میں سب سے پہلے کون داخل ہے؟ والدین, اور اس کے بعد بوڑھے علماء. اسی طرح ایک اور چھوٹی سی بات کروں گا, ہے تو وہ خواتین کے لیے. آج کل جو خواتین ہیں جو گھروں میں شادی ہو کے نئی نئی دلہنیں جا رہی ہیں, انہوں نے ساس سسر کا احترام بالکل ختم کر دیا. یہ چیز ہمارے معاشرے سے بالکل ختم. اور اس پر ایک دلیل دی جاتی ہے کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے پاس ابھی ایک ہفتہ پہلے ایسا ایک سوال آیا. ایک پٹھان نے سوال کیا. اس نے کہا کہ ہمارے گھروں میں ہماری بیویوں نے میرے والدین کی بڑی خدمت کی اور گھر کو ایک جنت بنا دیا, تو اس کی برکتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, ہماری اولادیں جوان ہوئی. بہت انہوں نے بڑی زبردست بتایا. کہہ رہے اب جو ہمارے گھر میں چھوٹے بھائیوں کی بیویاں آ رہی ہیں وہ پڑھی لکھی زیادہ ہیں, انہوں نے بیانات بھی سنے ہوئے ہیں. ان سے جب ساس سسر کی خدمت کا ہم کہتے ہیں, اپنے والدین کی خدمت کا کہتے ہیں, تو فوراً کہتی ہیں کسی بھی مفتی سے پوچھ لو بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب؟ بولو بھائی نہیں. میں نے ان کو مسئلہ ریٹن میں مسئلہ لکھ کر دیا. میں نے کہا مسئلے کی روح سے تو بات درست ہے کہ عورت پر ساس اور سسر کی خدمت لازم نہیں, مسئلے کی روح سے درست ہے یہ بات. لیکن لازم نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ اخلاقیات میں یہ چیز داخل ہے؟ میں نے کہا لازم تو یہ بھی نہیں ہے کہ پڑوسی کو آپ اس کا خیال کریں. آپ لازم تو یہ بھی نہیں ہے کہ بوڑھا آدمی بس میں کھڑا ہو تو آپ اس کو سیٹ دیں. لازم تھوڑی ہے. لازم تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑا کھڑا ہو تو آپ پانی کا اس کو پہلے پوچھ لیں, آپ پانی پی لیں, کوئی پولیس تھوڑی پکڑے گی آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن میں نے کہا کہ قرآن مجید نے اہل جنت کی جو علامات بیان کی ہیں, ان علامات میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد جو بیان کی ہیں, ان حقوق العباد میں آپ دیکھیں تو سب سے ساس سسر کئی لحاظ سے بہو پر لازم ہو جائے گا کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے. کئی لحاظ سے. سب سے پہلا قرآن مجید میں رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے, بہت تاکید کے ساتھ. ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ کا بھائی آئے, آپ سے پانی مانگے, آپ کہیں میرے اوپر آپ کو پانی پلانا واجب نہیں ہے. مسئلے کی روح سے تو صحیح ہے, واجب نہیں. ہر آدمی کی دو ٹانگیں اللہ نے دی, خود اٹھ کے پی لے. لیکن آپ کوئی انسان کے بچے کہلاؤ گے یہ مسئلہ بیان کر کے؟ بولو بھائی. بولیں گے بھائی رشتہ ہے یار, خونی رشتہ ہے. وہ آیا اگر اس نے پانی مانگ لیا تو اٹھا کے پلا دو اس کو. مانگ لیا تو کیا ہے اس نے؟ بلکہ وہ آج بھی آپ سے اگر 50 روپے مانگتا ہے, مسئلے کی روح سے تو یہی ہے کہ آپ کے ذمے اس کو 50 روپے دینا نہیں. 50 روپے دینا اس وقت ہوگا جب وہ بالکل غریب ہو اور روٹی کو ترس رہا ہو, تو پھر آپ پر واجب ہوگا کہ اس کو روٹی کھلائیں. اب بھائی آئے آپ کے اور کہہ رہے یار 100 روپے مل جائیں گے. آپ کہہ رہے ہو کہ شرعن و عقلن کسی بھی مفتی سے پوچھ لو, جب تک تمہیں شدید ضرورت نہ ہو, اور ضرورت کا مطلب روٹی سالن کھانا تو مل رہا ہے نا. ناشتہ کیا تھا صبح؟ ہاں ناشتہ کیا تھا. دوپہر کا کھانا تو ویسے ہی واجب نہیں ہے. دوپہر کا کھانا تو شرعن 2 ٹائم کا کھانا ہے, صبح اور ایک رات کو, تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے. ٹھیک ہے مفتی سے پوچھو گے, مفتی یہی کہے گا کہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ بھائی کو آپ 100 روپے دیں, کیونکہ اس کی بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہے. لیکن خود اس مفتی کی نگاہوں میں آپ گر جاؤ گے کہ نہیں گر جاؤ گے؟ یار بھائی 100 روپے مانگ رہے, اس کے لیے فتویٰ لینے کی ضرورت ہے, پکڑا دے یار 100 روپے اس کو. بھائی پھر کس بات کا وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن میں جگہ جگہ حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اور رشتہ داروں کی اللہ نے 2 قسمیں بیان کی ہیں. فرمایا هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا, اللہ نے تمہیں پانی سے بنایا, 2 خاندان دی, ایک ددیال ننیال والا اور شادی کے بعد سسرال والا. یہ اللہ نے ذکر کیا قرآن. 2 خاندان ہیں, ایک خونی رشتے والا اور دوسرا سسرال والا. تو اللہ نے دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا. تو سسرال والے رشتے میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ ساس اور سسر کا ہوتا ہے, شوہر کے والدین کا. اس سے زیادہ قریبی رشتہ سسرال میں اور یعنی مقدس رشتہ کوئی بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ نے پردہ ختم کر دیا عورت کا کہ سسر باپ کی جگہ ہے, اس سے پردہ فرض نہیں ہے. سسر بہو سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتا. بیٹا اگر مر بھی جائے نا
بلکہ یہاں تک ہے آپ نے کسی خاتون سے نکاح کیا, رخصتی ہوئی نہیں اور طلاق ہو گئی, رخصتی ہوئی نہیں اور طلاق ہو گئی, تو آپ اس خاتون کی ماں سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتے. صرف نکاح ہونے سے بیوی کی ماں آپ کی ہمیشہ کے لیے کیا بن گئی؟ ماں بن گئی, اور پردہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم. حالانکہ جس کو طلاق دی اس سے تو پردہ ہوگا, اس کی ماں سے پردہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ آپ کی چند سیکنڈ کے لیے ساس بنی تھی. اسی طرح اس لڑکے کا باپ اپنی اس بہو سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتا. تو ایسا مقدس رشتہ کہ اب نکاح نہیں ہو سکتا, باپ بن گئے وہ. تو رشتہ داری جوڑنے کا قرآن میں اگر حکم ہے تو آپ بتاؤ اس سے بڑی رشتہ داری توڑنے کا کوئی سبب ہوگا کہ بوڑھی ساس اور بوڑھے سسر ہیں, ان کو ضرورت ہے کھانے کی, روٹی کی, اور بہو کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں. یہ رشتہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ یہ تو قطع رحمی میں یہ چیز آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ دوسری بات یہ کہ رشتہ داری جوڑنے میں شوہر بھی تو رشتہ دار ہے نا آپ کا. بھائی خواتین کا شوہر بھی تو کچھ لگتا ہے نا ان کا. خواتین کے جو میاں ہیں ان کے کچھ لگتے ہیں نا, کیا خیال ہے؟ شوہر لگتا ہے بھائی. تو شوہر کو سے تعلق جوڑنا یہ بھی تو صلہ رحمی میں ہے.